अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, बुजुर्ग, दोस्तों, बहुत ही अहम बात आपके सामने अर्ज़ करना है कि जैसे आपने थंबनेल देखा और वीडियो का टाइटल देखा, हज़रत जी मौलाना साद साहब की बातें जो हज़रत फरमाते हैं वो 100% हक़ और सच रहती हैं। बस समझ में आने वालों के लिए समझ में आ जाए, और जिनको समझ में नहीं आती वो फतवे की दुकान लेकर आते हैं, फतवे लेकर आते हैं कि हज़रत जी ने ऐसा कहा, हज़रत जी ने वैसा कहा। वो फतवों की दुकान नहीं लाते, बल्कि अपनी ख़ुद की दुकान चमकाने के लिए, फतवे लेकर आते हैं। क्योंकि हज़रत जी मौलाना साद साहब की वजह से उनकी दुकानें चल रही हैं। क्या दुकानें चल रही हैं? यूट्यूब चैनल जो है उनके चल रहे हैं। अगर हज़रत जी मौलाना साद साहब के बयान वो ना डाले तो उनके चैनल पर व्यू नहीं है। अब उसमें कुछ नाम है जिसे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखो, आप खुद देखो, ये एक चैनल है मुफ्ती राशिद। इनके चैनल पे ये हज़रत जी मौलाना साद साहब के वीडियो डालते हैं, और इनके जो अपने ख़ुद के वीडियो रहते हैं, जो इनके अलग मौजू के रहते हैं, उस पर आप जाके देखो, इनके चैनल पर विज़िट करके देखो। इनके चैनल का नाम है मुफ्ती राशिद, RASHID, मुफ्ती राशिद। तो इनके चैनल पे जो है हज़रत जी मौलाना साद साहब के वीडियो तो उरूज पर जाते हैं, और इनके ख़ुद के इल्मी वीडियो जो ये लोग पब्लिक के लिए बनाते हैं अपने इल्म से, जो अल्लाह ने इनको इल्म दिया है और जो इन्होंने सीखे हैं मदारिस में, उस पर अगर वीडियो बनाते हैं तो इनके व्यू ना के बराबर है। और अगर ये हज़रत जी मौलाना साद साहब पर जो है बहतान बोलो, तोहमत बोलो, गीबत बोलो, चोली बोलो, या जो चाहे आप बोल सकते हो, वो जो है उस पर वीडियो बनाते हैं तो हज़ारों में व्यू जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि देखो, हक़ जो है जल्दी किसी को समझ में नहीं आता, और बातिल जल्दी, शैतान बातिल की तरफ जल्दी लेकर आता है। हक़ की तरफ इतनी आसानी से जो है शैतान आने नहीं देता। तो ये वीडियो बनाते हैं तो पब्लिक उड़ी पड़ के जाती है, क्योंकि बातिल अच्छा लगता है ना, और हक़ की वीडियो अगर बनेगी तो पब्लिक को जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे है, अगर कोई कुरान की तिलावत की वीडियो डाले तो उस पर व्यू आएंगे हज़ारों में, सौों में, और अगर कोई मूवी या सॉन्ग की वीडियो डाले तो पता लगता है कि उसके व्यू लाखों में, मिलियन में आ जाते हैं, क्योंकि वो बातिल है ना, लोगों को पसंद आता है। और हक़, कुरान हक़ है, इसलिए लोगों को जो है समझ में नहीं आता, उसका दिल अंदर से बोरिंग लगता है, उसको सिर्फ ज़बानों पर रहता है कि कुरान, अज़मत में रहता है कुरान, लेकिन कानों में जो है वो चुभता है। और एक चैनल है, मैं उनको आपको दिखाता हूँ। ये चैनल है मुफ्ती अरशद देहली वाला। इनका चैनल भी जो है हज़रत जी मौलाना साद साहब के भरोसे ही चल रहा है, क्योंकि इनके ख़ुद के वीडियो जो है, जो इन्होंने दूसरे मौजू पे बनाते हैं, उनके व्यू हैं 150, 200, 250, और हज़रत जी मौलाना साद साहब पे जो वीडियो बनाते हैं, देखो उसके व्यू देखो, आप जूम करके दिखाता हूँ आपको मैं, 23,000। देखो, इन्होंने दूसरे अपनी ख़ुद की वीडियो बनाए, 23,000 और 3,000 में कितना फ़र्क है। और इनकी ख़ुद की अपनी वीडियो है 27 रजब का रोज़े के बारे में, 532 व्यू। और तबलीग जमात पे फिर बनाए तो उस पर 2,500 व्यू, फिर उस पर 2,000। इस तरह जो है इनकी वीडियो जो है सिर्फ तबलीग जमात के अमीर हज़रत जी मौलाना साद साहब पर जो है इनकी रोज़ी टिकी हुई है, क्योंकि इनको कोई दूसरा मौजू नहीं मिलता, और मौजू मिलता है तो उस पर पब्लिक का रिएक्शन नहीं है। तो इन्होंने जो है रास्ता चुना है अपने आप को फेमस करने का और अपनी दुकान चलाने का, वो हज़रत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहू को चुना। और एक है मुफ्ती ईसा जाहिद कासमी, शूरा वालों में से हैं, उनका भी वही मौजू रहता है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि हज़रत जी मौलाना साद साहब की बात जो है
وہ انہی لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے جو ان کے ساتھ ان کی بات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ اگر دھیان اور توجہ کو ہٹا کر اگر مولانا سعد صاحب کی باتوں میں عیب نکالو گے تو میرے بھائی دیکھو، عیب نکالنا آسان ہے، عیب ڈھونڈنا آسان ہے، خوبی تلاش کرنا اصل خوبی ہے، اصل انسان کی صفت ہے کہ کسی کے عیبوں میں سے خوبی نکالنا۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے انہوں عیب تو نکال رہے ہیں، حالانکہ وہ عیب نہیں ہے، وہ اس کو عیب بنا رہے ہیں۔ اور یہ خوبی جو ہے یہ صحابہ والی نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی نہیں ہے۔ اللہ والوں کی خوبی کیا ہے معلوم ہے؟ کہ برائی میں سے اچھائی ڈھونڈنا۔ اللہ والوں کی خوبی کیا ہے؟ کہ برائی میں سے اچھائی ڈھونڈنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ برائی میں سے اچھائی تلاش کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا گیا، پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا کوئی عمل ہے جو اس عمل کا کوئی گواہ ہو؟ تو سب نے منع کیا، سب نے منع کیا، یہ مشہور واقعہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے ان کی ایک برائی سامنے پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر ایک ساتھی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو جو ہے اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوبی پوچھی اور بعد میں عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اے عمر میں نے خوبی پوچھی تھی، برائی نہیں۔ خیر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن مسلسل اس کو غلطی میں رکھنا، اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ مسلسل مولانا سعد صاحب کو ٹارگٹ بنا کر ویڈیو بنا رہے ہیں، بلکہ ڈھونڈنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ڈھونڈنے ابو جہل کا کیا تھا معلوم ہے؟ وہ اسلام قبول نہیں کرا۔ میں علماء سے سنا کہ وہ اسلام کو اچھی طرح سے جانتا تھا، پہچان گیا تھا، لیکن قبول نہیں کیا۔ وہ اس کی مرضی، اس کی کیا اس کے دل میں تھی، لیکن قرآن کو سنتا تھا، قرآن سنتا تھا، کیونکہ کلام اللہ کا تھا۔ اللہ کو تو وہ لوگ مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے، اللہ کے ذات میں شرک کرتے تھے۔ قرآن تو اللہ کا ہے، کلام اللہ کا ہے۔ جتنے بھی صحابہ جو ہے قرآن کو سن کے ایمان لائے، دیکھو عمر رضی اللہ عنہ خود قرآن سن کر ہی ایمان لائے، لیکن یہ مفتی ارشد دہلی والا، مفتی عیسیٰ زاہد قاظمی اور مفتی راشد اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے لوگ ہیں، یہ تو چنندہ نام ہے۔ یہ لوگوں کا کام ہی اب جو ہے یہ بن گیا کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بارے میں فتوی لانا اور سہارا لیتے کس کا؟ دیوبند، علماء دیوبند کا، جبکہ علماء دیوبند کے امیر مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ صاف کہہ چکے ہیں کچھ لوگ صرف علماء دیوبند کا نام استعمال کر کے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، بلکہ وہ خود اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ خود امیر محترم ہیں وہ علماء کے ارشد مدنی صاحب۔ تو اس طرح دیکھو مولانا سعد صاحب کو جو ہے سوشل میڈیا پہ جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اب میں آپ کے سامنے ایک بیان لایا ہوں، دیکھو اس بیان کو سنو آپ۔ دیکھو یہ ہے شبہات کا ازالہ، ایک چینل کا نام ہے جو لوگوں کے شبہات نکالتے ہیں، شک شبہ نکالتے ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو جو ہے بنائی کہ حضرت جی ثالث مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دور اندیشی مولانا ابراہیم دیولہ مولوی احمد لاٹ صاحب تبلیغ میں پرانے ہونے پر بھی شامل نہیں کیا، یعنی کہ مولانا احمد لاٹ صاحب اور مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کو مولانا یا امیر محترم حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شورا میں شامل نہیں کیا۔ 10 آدمیوں کی جو شورا بنی تھی اس میں مولانا احمد لاٹ صاحب، مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کا نام نہیں تھا۔ تو کیوں کیا؟ دیکھیے اب آپ بات کو سنیے۔ یہ پہلا حادثہ نہیں ہے جو پیش آیا ہے، یہ پہلا واقعہ نہیں جو پیش آیا ہے۔ جب سے نظام الدین قائم ہے اور جب سے یہ تحریک چل رہی ہے، جب سے اللہ پاک نے اس کام کو چلایا، اس وقت سے آج تک نظام الدین ان حالات سے محفوظ نہیں ہے۔
اور میں نے ابھی تفصیل سے بتایا کہ یہ ان حالات سے تو خیر القرون بھی محفوظ نہیں ہے، خیر القرون بھی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی موجود ہیں اور انصار مہاجرین تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی کے سامنے، یہ خیر القرون بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ سب ہوگا اور ہوتا رہے گا، اور آئندہ بھی ہوگا، سن لیں اچھی طرح، آئندہ بھی ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو مولانا نے 6 لوگوں پر اعتماد کیا کہ مجھے ان 6 لوگوں پر اعتماد ہے۔ ان 6 لوگوں میں ایک مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام یہ مجمع سارا جانتا ہے، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد راز انہی کی کتاب ہے۔ مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نصاب میں داخل کیا اور وہ چل رہی ہے پوری دنیا میں۔ اتنا بڑا پہاڑ آدمی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر اعتماد کیا تھا کہ میرے انتقال کے بعد ان 6 میں سے جسے چاہو امیر بنا لو۔ اس میں ایک مولانا احتشام الحسن کاندھلوی بھی تھے۔ حضرت کے انتقال کے بعد مولانا مخالف اختلاف میں آ گئے کہ یوسف کو امیر کیوں بنایا گیا، یوسف کو امیر کیوں بنایا گیا، اور دیگر بہت سے اختلافات ان کے ذہن میں تھے۔ مولانا الیاس صاحب کے انتقال کے بعد یہ اختلافات ہوئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر علماء سے کہا کہ ان 6 میں سے جسے چاہو آپ امیر منتخب کر لو۔ ان 6 لوگوں نے کام شروع کیا، بیٹھے تو سب نے یہ کہا کہ بھئی ہم اپنی ساری ذمہ داری ان 2 اکابر کو دیتے ہیں، حضرت شیخ زکریا صاحب اور حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے ہاتھ میں دیا کہ یہ دونوں فیصلہ کریں گے۔ یہ دونوں رات میں بیٹھے، پوری رات دونوں رائے مشورہ کرتے رہے، لیکن دونوں ایک رائے پر جمع نہیں ہو سکے۔ صبح حضرت تہجد میں حضرت نے طلب کیا دونوں کو کہ کیا سوچا، تو حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پوری رات ہم نے سوچا، میری رائے حافظ مقبول حسن صاحب کے بارے میں بنی ہے اور شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری کی رائے یوسف کے بارے میں بنی۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اہل میوات اور اہل دہلی جتنا یوسف پر جمع ہوں گے اتنا کسی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو اس پر حضرت شیخ نے فرمایا میری بھی رائے یوسف کے بارے میں ہے۔ تو کہا کہ جب آپ لوگوں کو یوسف پر اعتماد ہے تو پھر یوسف کو ذمہ داری دے دی جائے۔ تو اس فیصلے پر مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سے مسائل تھے، اختلاف ہوا۔ مولانا الیاس صاحب کے انتقال کے بعد وہ اختلاف کرتے رہے، نظام الدین سے باہر آ کر اور مسائل اچھالتے رہے، اور اس مسئلے میں فقیہ الامت مفتی محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم کے بڑے مفتی، پوری دنیا جن کو جانتی ہے فقیہ الامت کے نام سے، اور دارالعلوم میں 30 سال اور مظاہر میں 20 سال مفتی رہے، صدر مفتی، اور ان کی فتاوی محمودیہ چھپی ہوئی ہے، پوری دنیا اس سے استفادہ کرتی ہے۔ اتنے بڑے مفتی سے خط و کتابت ہوئی اور اس میں بہت کچھ حضرت کو کہا، مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اختلافات میں بہت کچھ کہا، وہ چھپا ہوا ہے فتاوی محمودیہ کے اندر، علماء اس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ پھر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خط و کتابت ہوئی اس مسئلے میں، قاری طیب صاحب کو بھی بہت کچھ حضرت نے الٹا سیدھا کہا، اور ان حضرات نے کہا ان کی حالت پہ چھوڑ دو، اور وہ اختلاف کرتے رہے اور اسی اختلاف کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ مولانا احتشام الحسن جن کا نام پوری دنیا میں تبلیغ کی نسبت پہ پہنچ رہا ہے اور مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج پوری دنیا استفادہ کر رہی ہے، اور وہ دنیا سے اس حال میں گئے کہ تبلیغ کے خلاف ایک مخالفت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو 40 مقیمین مرکز سے باہر نکل گئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمارت پر کہ بچے کو امیر بنایا گیا، نہیں، مولانا یوسف صاحب کی عمارت پر نہیں، مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو جب امیر بنایا گیا 40 مقیمین مرکز سے باہر نکل گئے کہ ایک بولنے والے کے بعد ایک گونگے کو امیر بنایا گیا، انعام گونگا، اس گونگے کو امیر بنایا گیا، اس پر 40 لوگ مرکز سے باہر اختلاف کر کے چلے گئے۔ حضرت شیخ نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی سے رائے نہیں لی اور مولانا انعام الحسن صاحب کی عمارت کا اعلان کر دیا، اس اعلان پر 40 لوگ مرکز سے باہر۔ اور مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں مولانا رحمت اللہ میرٹھی مرکز کے مقیمین میں سے تھے، بہت بڑے پہاڑ آدمی، مدراس پورا انہی کے حصے میں آتا ہے، فاتح مدراس انہیں کہا جاتا ہے، مرکز کے مقیمین میں سے تھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر پر جاتے تھے تو فجر بعد کا بیان مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی کرتے تھے، اور مدراس والوں میں یہ تھا کہ اگر حضرت جی ثالث کوئی بن سکتا ہے تو مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی ہی بن سکتے ہیں، اتنا بڑا پہاڑ آدمی۔ مولانا نے ایک اجتماع میں بھیجا، اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے اجتماع ہوتے تھے، 313 لوگ اجتماع میں جمع تھے، مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی نے تقریر کی 313 کے عنوان پر بدر پر، اور تقریر کی اور سارے 313 کو تشکیل کر کے سب کو نظام الدین لے کر آئے۔ اتنا بڑا پہاڑ آدمی، مقرر آدمی تھا۔ لیکن انعام الحسن کو امیر کیوں بنایا گیا اور بہت سے اختلافات تھے، وہ مرکز سے باہر نکل۔ جب سمندر کی موجوں سے موج باہر آتی ہے
تو پھر وہ کیچڑ بن جاتی ہے. اس کی طاقت اس وقت تک ہے جب سمندر کی موجوں کے ساتھ مل کے وہ موت بنے تو بڑی بڑی کشتیوں کو الٹ دیتی ہے، لیکن جب موت سمندر سے باہر آتی ہے تو پھر وہ کیچڑ ہے، پھر اس میں کوئی طاقت نہیں ہے. پھر مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی، مولانا مستقیم صاحب مرکز میں مقیم ہیں، انہوں نے خود ہمیں بتایا کہ مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری جماعت بنا کے بھیج دی بستی اجتماع میں. ہم گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی بھی وہاں آ رہے ہیں، مرکز سے نکلنے کے بعد کا واقعہ ہے. تو ہم نے مولانا انعام الحسن صاحب سے پوچھا، حضرت مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی بھی آ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ لوگ تو ان کے بیان کے دل دادا ہیں، لوگ تو ان کو جانتے ہیں، کیا کریں ہم؟ تو مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کا اصرار ہو تو جھگڑنا مت، ان کو بیان کرنے دینا، تشکیل آپ کرنا. تو مولانا مستقیم صاحب نے خود فرمایا کہ ہم گئے، اجتماع میں یہی ہوا، مولانا رحمۃ اللہ میرٹھی میرٹھ سے بھی مشرق اپنا پہنچے اور لوگوں نے اصرار کیا، ان کا بیان ہوا، بیان کرنے بیٹھے. 3 گھنٹے بولنے والا رحمۃ اللہ میرٹھی آدھے گھنٹے کے بعد آگے چل نہیں سکے اور کرسی سے نیچے اتر گئے. پھر مولانا مستقیم صاحب بیٹھے اور 2 گھنٹے بات کر کے تشکیل کی بدلی. یہ مرکز میں آج نہیں ہوا. میاں جی عیسیٰ صاحب کتنا بڑا پہاڑ آدمی، تبلیغ کے مقامی کام جن کی کتاب ہے اور پوری دنیا تبلیغ کے نام سے جانتی ہے، اور وہ تبلیغ کے بڑے آدمی تھے، لیکن مرکز سے نکلے اور پھر گم ہو گئے. ایک فرید صاحب تھے علی گڑھ کے، بہت بڑے آدمی، مرکز سے نکلے گم ہو گئے. اور کتنے آپ کو بتاؤں، کتنی تفصیلات. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے مرکز سے نکلنے کا، بہت اس سے پہلے بھی بہت سے واقعات پیش آ چکے ہیں اور یہ سب ہوا ہے مرکز سے.